वेलकम टू नॉवल बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑपरेशन मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड। और एपिसोड शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नॉवल की तरफ। हमजा, तुम्हें एहसास भी है कि हमारा बच्चा खो गया है। उसको आराम से आइसक्रीम खाते देखकर वो आंसुओं के साथ दबी दबी चिल्लाई थी। तुम ही तो कहती हो हमें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि होगा वही जो अल्लाह ने लिखा है। आइसक्रीम जबान से लगाते वो बोला और हया की आंखों में खून उतर आया। ये भी कहती हूँ कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में कोशिश रखी है। और वो कुछ और भी कहना चाहती थी मगर अगली आवाज़ पर रुक गई और करंट खाकर आवाज़ की तरफ मुड़ी थी। मामा। अरबा। अरहाब पीछे की किसी की गोद में था। वो लपक कर इसके पास गई थी, इसे अपनी गोद में लिया और बार बार इसके गाल चूमने लगी। आंसू आंखों से गिरते जा रहे थे। फिर सामने खड़े लड़के को देखा और माथे पर शिकने उभरी थी। शीरी। वो वापस हमजा की तरफ मुड़ी और इसने फौरन से शाने उचकाए और दोबारा आइसक्रीम खाने लग गया। शीरी का पहले शीरी का जिस्म पहले से भरा हुआ था। चेहरे की रौनक कई गुना बढ़ गई थी और हमजा की तरह हल्की दाढ़ी थी, मगर हमजा की उम्र के साथ होने वाली तब्दीलियों और मेच्योरिटी ने हमजा को ज्यादा पुरकशिश बना दिया था। वो गुस्से से भीतरी शीरी को देख रही थी जब जो अपने बालों में हाथ फेर कर माजरत कर रहा था। मैं अभी 15 मिनट पहले एयरपोर्ट से आया था। अरहाब से मिलने का दिल था तो हमजा भाई को कॉल की। फोन अरहाब ने उठाया और बताया कि वो आइसक्रीम खाने आए हैं। एंड किसको नहीं पता हमजा भाई को कहाँ की आइसक्रीम पसंद है। मैं पास ही था तो आ गया। शीरी ने बड़े एहतियात से सारा मलबा हमजा पर गिराया। अरहाब आइसक्रीम के नाम पर माँ के कंधे से बाप को देखने लगा जो अब आइसक्रीम खा रहा था। तो तुम हमजा से पूछ कर इसे नहीं ले जा सकते थे? तुम्हें पता नहीं कि इसकी बात अधूरी रह गई और हमजा आगे आ गया। मुझसे पूछता। ये अपनी कॉल रिकॉर्ड भी मिटा चुका था। वो तो मेरे फोन के स्पाई कैमरा ने इसकी तस्वीर चुपके से ली थी। वो फोन आया कि पीछे से जरी को दिखा रहा था जिसमें शीरी की तस्वीरें थी। शीरी ने आईब्रो उठाई। स्मार्ट, हाँ। हमजा ने सर को खम दिया। शुक्रिया। हया को तो इन दोनों के नॉन सीरियस रवैये पर दिमाग घूम गया। तुम दोनों एक जैसे हो, वो दबी दबी आवाज में गुर्राई थी। शीरी ने मुस्कुराहट छुपाते बालों में हाथ फेरा और हराब ने दोनों बाजू हमजा के गिर्द फैलाए थे। बाबा आइसक्रीम। बाबा आइसक्रीम। हमजा ने एक नजर इसे देखा और फिर इसकी माँ को जो इसे घूर रही थी। यू जस्ट लव योर ममा, सो नो आइसक्रीम। वो अब टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। माँ के साथ साथ अब अरहाब को भी तब चढ़ गई थी। साराम, कॉलेज से काम निपटाकर तुम सब घर चले जाना, आज के लिए इतना काफ़ी है। वो इवेंट ऑर्गेनाइजर को हिदायत देकर हमजा की तरफ मुड़ी थी। और तुम घर पहुंच कर मिलो। वो गाड़ी की तरफ मुड़ी और अरहाब ने माँ के कंधे के ऊपर से उंगली उठा कर हिलाई थी। वो विल स्कोल्ड यू। और यूं ही गम के इस हिस्से की आइसक्रीम खा जाने वाली नजरों को बाप और यूं ही गम से इसके हिस्से की आइसक्रीम खा जाने वाले बाप को देखता माँ के साथ हमजा गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गया था। हमजा ने आगे बढ़कर शीरी को गले लगाया, जो कल रात फ्रांस से आया था और आज दोपहर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा था। हमजा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और शीरी पिछली सीट पर, और इसके साथ ही गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। वो दोनों हमजा के रिटायरमेंट के बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। घर लिया, फर्निश किया और अदाबा और हारून को भी अपने साथ बुला लिया। पहले इन्होंने मना किया मगर हया और हमजा के रोज रोज के फोन कॉल्स और खुद जाकर कन्वेंस करने की कोशिश कामयाब हुई और वो दोनों इनके पास आ गए थे। हमजा अपनी फैमिली को पुराने सायों से दूर रखना चाहता था, तभी लाहौर छोड़कर दारुल हुकूमत में आ बसा। बाहर असर हो रही थी और दिन अभी खासा रोशन था, मगर इस 6 कमरों के बंगले में अंधेरा था। सारी बत्तियां बुझाए वो दोनों लॉन्च में बैठे थे और हमजा की गोद में अरहाब बैठा था। रताबा और हारून इंस्टीट्यूट थी। शीरी इनसे मिलने गया था। हया टीवी देख रही थी। हमजा की क्लास वो गाड़ी में ही ले चुकी थी और अब वो अरहाब से खेल रहा था। टीवी पर आइसक्रीम का कमर्शियल आया और अरहाब ने मुंह बनाकर हमजा को देखा और अपने खाली हाथ दिखाए। बाबा आइसक्रीम। हमजा ने हया को देखा जो इसको देख रही थी और मुस्कुराहट दबाते अरहाब के नन्हे हाथ अपने हाथों में लेकर बारी बारी इसकी हथेलियां चूमी थी। कल बाबा और अरहाब आइसक्रीम खाने जाएंगे। ओके। मामा टू। इसने माँ को देखा। हमजा ने हया को देखा। चेहरे से गुस्सा अभी झलक रहा था। अच्छा यार बस करो। बताया तो अरहाब जिद कर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। अरहाब बाप को गोद से निकलकर माँ की गोद में चढ़ा और कान में खुसर पुसर करने लगा। मामा सैड, मामा को नहीं बताएंगे। बाबा सैड, मामा को नहीं बताएंगे। कहकर वो खड़ा हुआ और हमजा से घूरा था और एक हाथ हया के गिर्द फैलाया और अरहाब को दोबारा से अपनी गोद में लिया। इसके कान में कुछ कहा और वो हंसने लग गया और माँ की तरफ देख कर बोला, मामा, बाबा या अरहाब। हमजा ने टीवी की तरफ तवज्जो मरकूज कर ली थी, गोया बेखबर हो। हया ने अरहाब के गाल को चुटकी में भरा। मामा की जान, मेरा बच्चा अरहाब।
حمزہ نے پرشکوہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا اور احراب نے مزے سے حمزے کو دیکھا۔ شی لوز می، یہ وہ ہنس رہا تھا۔ حمزہ بھی مسکرا دیا اور حیا کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر صوفے پر رکھا جس پر حیا نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور حمزہ نے اپنی انگلیاں بند کر لی۔ نظروں کا تبادلہ ہوا، کتنا ہی پیار بھروسہ ایک طرف سے دوسری طرف کیا تھا۔ دونوں ہی مسکراتے ہاتھ تھامے ٹی وی کو دیکھنے لگے۔ فرحاب دونوں ہاتھ باپ کی ہلکی سی داڑھی پر رکھ کر کھیل رہا تھا، گویا بال ہاتھوں میں لگنے سے اسے مزہ آ رہا تھا۔ ماما، یو نو، وہ حیا کی طرف مڑا تو نظریں اس کے ہاتھ پر گئی۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ رکھا تھا۔ ارحاب نے مڑ کر باپ کو دیکھا جو ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس کی گود سے اترا اور فرش پر دونوں کے بیچ جا کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اب ان کے ہاتھ اس کے سامنے تھے۔ وہ اب اپنے ننھے ہاتھ سے حمزہ کی انگلیاں کھول رہا تھا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سنجیدگی سے ان کے ہاتھ پر جھکا ہوا تھا۔ ان کو اپنی طرف دیکھتے اس نظر اٹھایا اور حمزہ کی طرف ہونٹ نکال کر بولا، یو آر ہرٹنگ ماما۔ حمزہ نے اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔ آیا فوراً سے بولی، نہیں بیٹا، بابا نیور ڈو دس۔ مگر وہ اب حمزہ کی انگلیاں کھول رہا تھا اور بار بار خفا نظر حمزہ پر ڈال رہا تھا۔ ماما، آئی ایم ٹاکنگ ٹو بابا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ماں کو تسلی دی تھی۔ آپ کو درد ہو رہا ہوگا۔ حمزہ کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر وہ روحانسا ہو رہا تھا، تبھی حیا نے اس کے گال کو چھوا۔ نہیں ارحام، بابا از مائی پروٹیکٹر، وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتے۔ وہ اب اس کے بال سہلا رہی تھی۔ حمزہ نے اداسی سے مسکراتے حیا کو دیکھا۔ پروٹیکٹر، محافظ، کتنے سال ان الفاظ کے خوف نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ حیا نے سر ہلا کر اسے بھروسہ دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی گرفت بڑھا کر، ہر مرد کو پرسیپشنز چاہیے ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اسے سراہا جائے۔ ہر مرد کو اپریشیشن چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے سراہا جائے، اسی طرح جیسے عورت چاہتی ہے کہ اسے عزت دی جائے۔ تبھی حیا اس کے ہر کام کو سراہتی ضرور تھی، اور یہ تو پھر بھی حمزہ کا خوف تھا، اپنوں کی حفاظت نہ کر پانے کا خوف۔ ارحاب اب بھی ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی ایم یور پروٹیکٹر، وہ بڑبڑایا، اور حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس نے حیا کا ہاتھ چھوڑا اور ارحاب کو گود میں بٹھاتے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ پھر دوسرا بازو حیا کے گرد پھیلاتے اس نے نزدیک ہوتے اپنا سر حمزہ کے کندھے سے ٹکا دیا تھا۔ حمزہ نے دونوں کو اپنے بازو میں سمیٹتے خود کو چھپا لیا اور ارحاب کے پاس سرگوشی کی۔ میری جان، بابا از یور پروٹیکٹر، میں تم دونوں کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اپنے سینے میں چھپے ارحاب کے گال کو چوما اور پھر ہونٹ حیا کے بالوں پر رکھے۔ آئی لو بوتھ آف یو، وہ ان کو خود میں چھپاتا جا رہا تھا۔ ارحاب نے بھی اپنے ننھے بازو کے گرد باندھ دیے تھے۔ باہر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور تینوں یوں ہی بیٹھے رہے۔ ارحاب اب ہل بھی نہیں رہا تھا، شاید سو گیا تھا۔ کھانا بنانا ہے، حیا آہستہ سے بولی۔ حمزہ نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ باہر سے منگوا لیں گے۔ وہ نہیں چاہتا تھا حیا اٹھ کر جائے۔ شیری آیا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا باہر سے کھانا منگوانا، وہ اس سے نرمی سے بولی تھی۔ مت جاؤ، حمزہ نے گرفت مضبوط کر دی، اور حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ارحاب کے بال سہلائے۔ ارحاب، وہ نہیں ہلا۔ حمزہ نے تھوڑا ایک طرف کر کے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کی آنکھیں بند۔ سو گیا ہے، وہ اب حیا کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اچھا لاؤ میں اسے کمرے میں لٹاؤں۔ وہ اٹھ گئی اور حمزہ نے دوسرا ہاتھ بھی ارحاب کے گرد باندھ لیا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں۔ اتنا مت کرو حمزہ، چھوڑ دو اسے، تم بھی تھک گئے ہو۔ پھر مصنوعی کفکی سے اسے دھورا، آئس کریم کھا کھا کر۔ وہ ہنسا تھا اور ارحاب کو اٹھانے کے لیے جھکی حیا کے گرتے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑیسا اور ہاتھ گال پر رکھا۔ نظروں سے نظریں ملی تو وہ بولا، میں تم لوگوں کو پیار کرتے کرتے کبھی نہیں تھکتا۔ ہائے حمزہ سر، آپ کتنے بدل گئے ہیں، کبھی آپ میرے سے دور بھاگتے تھے۔ وہ ہنسی تھی اور حمزہ نے کندھے اچکائے، تبھی ٹھک کی آواز سے لانچ روشن ہو گیا۔ راہداری کے آخر میں شیری کھڑا تھا اور اب ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیا سیدھی ہوئی اور حمزہ نے ہاتھ نیچے گرایا۔ شیری مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ بڑے ہو گئے، ایک عدد بچہ ہو گیا جو ماشاءاللہ سے اب 3 سال کا ہے، پر آپ لوگوں کی جگہ بے جگہ رومانس کرنے کی عادت نہیں گئی۔ وہ اب ارحاب کا گال چوم رہا تھا، اور تمہاری کسی کے گھر بغیر اجازت گھسنے کی عادت نہیں گئی۔ حمزہ نے ارحاب کو اس سے پرے کیا تھا اور ہنستی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بھائی، آپ فون پر پاسورڈ کیوں نہیں لگاتے؟ اسے یاد آیا وہ کتنی آسانی سے اپنی کال کا ریکارڈ مٹا آیا تھا۔ حمزہ نے گہری سانس لے کر کچن کے دروازے پر کھڑی حیا کو دیکھا۔ میری بیوی مجھ پر شک کرتی ہے۔ شیری نے سمجھتے سر ہلایا۔ بیوی نے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا، آنکھوں میں ماضی جھلملانے لگا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، پب کی رنگینی عروج پر تھی۔ شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اندر جاؤ تو بائیں طرف وہ آخری میز پر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اب تم آگے چل کر اسی میز پر پڑی سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاؤ تو دیکھو گے کہ لڑکی نے نارنجی ساڑی باندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں گہرا کاجل اور ہونٹوں پر گہری نارنجی لپسٹک تھی۔ حمزہ نے کالی جینس پر گول گلے والی سفید ٹی شرٹ اور سفید بلیئرز پہن رکھی تھی۔
دو گلاس میز پر پڑے تھے اور ایک میں پیلا اور دوسرے میں کالا پانی تھا، یعنی آم کا جوس اور الکوہل۔ حمزہ کے آگے ایک چھوٹی سی ڈائری تھی جس کے کھلے ہوئے صفحوں پر اس نے کچھ الفاظ گھسیٹ رکھے تھے۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، مگر وہ بیٹھا تھا اور کاغذ پر سر جھکائے ہوئے تھا، انگلیوں میں پینسل گھماتے لڑکی کو بغور سن رہا تھا۔ لڑکی کا ایک ہاتھ اس کے بازو پر دھرا تھا اور آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی تو حمزہ نے سر اٹھایا اور لڑکے نے کندھے اچکائے۔ بس، لیکن تم نے ابھی بتایا نہیں کہ وہ شپ پاکستان سے کب نکلے گا اور کس پورٹ سے؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اب مسکرا رہی تھی۔ بتاؤں گی، وہ بھی بتاؤں گی، پر آج نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر بڑھا دی اور اس کی گردن کی طرف جھکی۔ سفید ہونٹ شرٹ سے مس ہوئے اور حمزہ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ تمہارا دماغ خراب ہے ارمینا، میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی ہے جو ساری رات میرا انتظار کرتی ہے، اور میں یہاں تمہارے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کی سرخی اور بڑھ گئی۔ اپنے کام سے بیٹھتے ہو، اپنے مطلب کے لیے آتے ہو، وہ گھرائی اور حمزہ نے سے گھورا تھا اور ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ مجھے بتاؤ وہ شپ کب نکلے گی یہاں سے اور کس پورٹ سے؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر جھٹکا تھا اور وہ ناگن کی طرح بل کھاتی اٹھی تھی۔ میں تمہیں مفت میں کیوں اپنے لوگوں کی انفارمیشن دوں؟ کیوں دھوکہ دوں ان کو؟ اس کے بدلے میں تمہیں بھاری رقم دوں گا۔ پیسے مجھے وہ لوگ بھی دے رہے ہیں جن کو میں تمہارے لیے دھوکہ دے رہی ہوں۔ وہ دونوں میز پر ہاتھ جماتے جھکی اور انگلی حمزہ کی طرف اٹھائی تھی۔ مجھے اس فیور کے بدلے تم چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں پیار، غصہ سب جھلمل کر رہا تھا۔ حمزہ کے تنے تاثرات دیکھ کر وہ ٹھنڈی پڑتے دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ گئی اور حمزہ کا بازو پکڑ لیا۔ حمزہ، آئی ریئلی لو یو، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ شادی شدہ ناگن بولے جا رہی تھی۔ تمہاری بیوی میرے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہوگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر حمزہ کے گالوں پر رکھا۔ پلیز حمزہ، مجھے اپنی زندگی میں آنے دو۔ تھوڑی دیر پہلے کا غصہ پھر ہوا ہو گیا اور وہ اب منتیں کر رہی تھی۔ تمہاری آواز سننے کو ترستی ہوں اور تمہیں دیکھتے ہی ہر غم بھول جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی، اگر نہیں بھی دے گا تو۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لائے، تو میں یوں ہی تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ اول فول بکے جا رہی تھی۔ حمزہ کے جبڑے بھیج گئے، زبان دانتوں میں پھرنے لگی۔ یکا اس نے اپنے منہ پر رکھے ارمینا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ میں یوں ہی اس کے پیچھے تم جیسی خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا رہا تھا۔ وہ بھی اس کے چہرے سے بال ہٹا رہا تھا، یکدم ارمینا کا چہرہ خوشی سے لال پڑنے لگا، آنکھوں میں چمک آئی۔ حمزہ نے جوس کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور خالی گلاس میز پر رکھا۔ ہم شادی کر لیں گے، پھر چاہے تم اپنے شوہر سے طلاق لو یا نہیں۔ اس کی آواز میں طنز تھا جو محبت میں اندھی ارمینا کو نہیں دکھاتا۔ آئی وانٹ ٹو میک دس میموریبل۔ اس نے ارمینا کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈانس فلور پر لے آیا۔ یہاں رش تھا، میوزک لاؤڈ تھا، کئی جوڑے باہوں میں باہیں ڈالے مگن تھے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ارمینا نے اپنے بازو حمزہ کے گردن میں ڈالے اور حمزہ نے اس کے پشت پر اپنے ہاتھ باندھے۔ میوزک کی تیز بیٹ سے بے نیاز وہ ہلنے لگے۔ حمزہ اس کے سر پر جھکا اور آہستہ سے سرگوشی کرنے لگا۔ وہ بھی یقینی سے اسے دیکھتی رہی، مسکراتی رہی اور ہنستی۔ چند منٹ یوں ہی گزرے، پھر حمزہ نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، شپ کب نکلے گی، کس پورٹ سے اور کہاں جائے گی؟ ارمینا نے اسی انداز میں سرگوشی کی، آج نہیں کل بتاؤں گی، اور پھر بازو اس کی گردن سے نکال کر سر اس کے سینے پر رکھتے گلے لگ گئے۔ حمزہ نے ناگواری سے آنکھیں بند کی اور اندھیرے میں بیسمنٹ کا منظر ابھرا تھا۔ وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی، آئی لو یو، اور وہ کہہ رہا تھا استغفر اللہ۔ اور وہ ایک خوبصورت احساس تھا، سانس تھم گئی تھی، مگر اس لڑکی کو اپنے ساتھ جڑا دیکھ کر اسے عجیب سی گھن آ رہی تھی۔ شاید وہ رشتہ پیارا تھا کہ اس سے جڑا ہر احساس بھی خوبصورت تھا۔ حمزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کیا، ہونٹوں پر دوبارہ سے مسکراہٹ کی۔ میرے دماغ میں وہ اٹک چکا ہے، میں چاہتا ہوں ہم دونوں ساتھ ہو تو کوئی اور سوچ میرے دماغ میں نہ آئے۔ وہ پیار بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ ارمینا نے بال کانوں کے پیچھے اور سے سر ہلایا، اس کے پاس ہوتے سرگوشی کی۔ گوادر سے نکلے گی، رات 2 بجے کے بعد اس سوموار اور نیپال جائے گی۔ وہ پیچھے ہوئی اور حمزہ نے مصنوعی تشکر سے اسے دیکھا، دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ارمینا تو اس کو سننے کو ہمیشہ بےتاب رہتی تھی، فوراً گردن ہلائی اور حمزہ اس کے کندھے سے ہوتا کلائی تک آیا، اور یہ ایک لمحہ تھا کہ اس نے اس کی کلائی مروڑ کر پیچھے کمر سے لگا دی۔ وہ کراہی، حمزہ نے درشت نگاہوں سے اس پر نظر جمائی تھی۔ بتانا چاہتا ہوں میری بیوی چہرے سے تم سے زیادہ خوبصورت چاہے نہ ہو، پر دل اور دماغ دونوں کی خوبصورت ہے۔ ارمینا نے بھی یقینی سے اسے دیکھا، وہ تو اس سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا۔ حمزہ نے ایک اور جھٹکا اس کے بازو کو دیا، اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، اس دن سے جب سے اسے دیکھا ہے، جب اسے اپنے لیے لڑتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش بھی بہت تھی میرے دل کو موم کرنے کے لیے۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، مگر حمزہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ناخن تک اس کی کلائی میں دھنستا جا رہا تھا۔ شاید نشان بھی چھوٹ گئے ہوں۔
شاید سرخ مایہ بھی نظر آنے لگ گیا ہو۔ اسے پرواہ نہیں تھی، نہ آنسوؤں کی نہ زخموں کی، اور یہی فرق تھا حیا کو تکلیف دینے کا کسی اور کو تکلیف دینے میں۔ ہاں، وہاں پرواہ تھی، تبھی گرفت اتنی رہتی تھی کہ نہ نشان رہے نہ زخم آئے۔ ارمینا منمنائی، یہ سب باتیں ہیں، دھوکہ دیا تم نے مجھے۔ حمزہ نے دفتن ہونٹ ایک طرف کھینچ کر اسے دیکھا۔ ارمینا، تمہیں لگتا ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں حوالات میں پھینکوا دیتا؟ لیڈی پولیس تمہارا حشر نشر کر دیتی اور تم طوطے کی طرح اپنی زبان کھول دیتی۔ ہے پاور میرے پاس، مگر جو کچھ تم نے مجھے اپنے پاس اس طرح پیار میں بتایا وہ شاید اس طرح نہ بتاتی۔ وہ مسکرا رہا تھا، ارمینا اندر تک جل گئی، وہ اسے استعمال کر رہا تھا۔ ترس آتا ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں پر۔ ہاں تم اچھی تھی، پر اپنے لیے لڑی نہیں، بلکہ اس نے انگلی اٹھا کر پب میں موجود لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان لوگوں کی طرح بن گئی تم ان کو لڑکیاں دیتی ہو اسمگل کرنے کے لیے۔ تم لوگ اندھے ہو چکے ہو اس دنیا کے پیچھے۔ وہ چپ ہو گیا، عجیب سی تکلیف تھی جو اس کے سینے میں اتر رہی تھی۔ تم سب ایک جیسے ہو، وہ خود کو چھڑواتے گھررائی تھی۔ تو حمزہ نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور اپنی بات کہی۔ جو دو وہی لوٹ آتا ہے، اور ہم سب تمہارے جیسے ہیں، دھوکے باز۔ پھر اس کو وہیں کڑکتا چھوڑتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب تم یہاں سے کئی میل دور حمزہ کے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ ساری رات نہیں سوئی تھی۔ کل صبح سے نکلا حمزہ اب تک نہیں آیا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ 2-3 بجے ہی گھر آتا تھا، مگر آج تو پوری رات گزر گئی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے، شری کے الفاظ بار بار سنائی دے رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر مثبت سوچنے کی کوشش کرتی رہی۔ نہیں، اسے شک نہیں کرنا تھا۔ سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ وہ کافی لینے نیچے آئی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور سست قدم اٹھاتا وہ اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا، اسے دیکھ کر وہ رکی۔ کافی بنا دوں یا کھانا لگا دو؟ وہ عام سے انداز میں بولی تھی، گو کہ آنکھوں سے ساری رات کی بے خوابی عیاں تھی۔ وہ اب اس کے روبرو کھڑا تھا۔ وہ اس کے تاثرات جاننا چاہتی تھی، ڈھونڈ رہی تھی کوئی تاثر جو کہے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ دھوکہ نہیں دے رہا تھا اسے۔ اور پھر وہ ایک قدم آگے آیا، ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے اور اسے اپنے کندھے سے لگایا، ایک بازو اس کے گرد لپیٹا اور تھوڑی اس کے سر پر رکھتے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کھڑی رہی، سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، مگر وہ چپ رہا۔ ہاں، دل کی دھڑکنوں کا شور تھا جو اسے سنائی دے رہا تھا۔ حیا نے اپنے بازو اس کے گرد باندھ دی اور سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھکن تکلیف دونوں کے مٹتے گئے۔ پھر اس نے حیا کو خود سے الگ کیا اور مسکرایا، پہلے کھانا کھاؤں گا پھر کافی۔ حیا سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھی تھی اور وہ بلیر اتارتا صوفے پر جا کر نیم دراز ہو گیا۔ حیا نے وہیں شیشے کی چھوٹی سی میز پر کھانا لگایا۔ تبھی اس کی نظر حمزہ کی سفید شرٹ پر گئی، جس کے کندھے پر نارنجی لپسٹک کا نشان تھا۔ گلے میں گلٹی ابری۔ حمزہ نے اس کے نظروں کا تعاقب کیا اور اس نشان کو دیکھتے ایک ہاتھ اس پر رکھا اور ایک سے اپنی ابرو ناخن سے کھرچنے لگا۔ کلر لگ گیا تھا، جیسے اس نے بہانہ سوچا، اور حیا نے فوراً سر ہلایا۔ دوبارہ نہیں دکھے گا۔ مگر یہ تب ہی تھا جب اگلے دن اس نے حمزہ سے ڈیمانڈ کی کہ وہ اپنے فون کا پاسورڈ کھول دے۔ اس لیے نہیں کہ اسے حمزہ پر شک تھا، اس کی منطق یہ تھی کہ اس سے وہ آئندہ اس پر شک نہیں کرے گی۔ اور حمزہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا تھا، تمہیں پتہ ہے شک رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اور حیا نے جھٹ سے کہا تھا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں پاسورڈ کھول دو۔ کہکا لگا اور لاہور کے گھر کا لانچ اسلام آباد کے لانچ میں بدل گیا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھا تھا جہاں حمزہ راتوں کو دیر سے آنے کا قصہ حیا اور حیا کے شک کا قصہ حمزہ کو سنا رہا تھا۔ سب ہنستے ہوئے چپ ہوئے تو ردابہ بولی، بچے، شک کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا شک جمع کرتے بم کی طرح طلاق کی صورت میں پھٹ جاتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی رشتے میں جب دراڑ آنے لگ جائے کسی وجہ سے تو ہمیں چاہیے فوراً بیٹھ کر بات کر لیں۔ یہاں تک کہ اگر دوسرا نہ بھی سننا چاہے تو اپنے رشتے کے مان پر اسے زبردستی پکڑ کر بٹھائیں اور اپنا رشتہ بچا لیں۔ وہ چپ ہوئی تو حمزہ نے فوراً کہا، مطلب میں پاسورڈ لگا لوں؟ اور حیا جھٹ سے بولی تھی، سوچنا بھی مت، سرپرائزیشنز کروں گی میں۔ حمزہ نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا اور اس کی آنکھوں کے سامنے فوراً سے فون میز سے اٹھا کر جیب میں ڈالا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ سربراہی کرسی پر ڈاکٹر ہارون بیٹھے تھے، ان کے دائیں طرف حمزہ اور بائیں طرف ردابہ تھی۔ پھر ردابہ کے ساتھ حیا اور حمزہ کے ساتھ شری بیٹھا تھا۔ اور اب حمزہ ڈاکٹر ہارون سے کہہ رہا تھا، آپ مجھے 2 تھپڑ لگا کر اس دن سمجھا دیتے تو ہمارا رشتہ اتنے سال تک ٹوٹا نہ رہتا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا اور ڈاکٹر ہارون نے ایک نوالا منہ میں رکھا، ہاں، تاکہ میں ظالم چچا بن جاتا اور تم مجھ سے بدظن ہو جاتے۔ جوان بچوں پر کون ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ کم آن چاچو، باغی اور بدظن تو میں ویسے بھی ہو گیا تھا۔ سوچتا تھا آپ جن ہیں جو ماسی کو چمٹ گئے ہیں اور ان کو مجھ سے دور کو کاف لے گئے۔
وہ اپنی پلیٹ پر جھکا بڑبڑا رہا تھا۔ رتابہ اور ہارون نے کہکا لگایا اور شیری نے حیا کو اشارہ کیا۔ دیکھ رہی ہیں؟ اس نے مسکراہٹ دباتے کندھے اچکائے۔ وہ بدل گیا ہے۔ بائی دا وے حمزہ، اب تمہارا جاب کا کیا سین ہے؟ ایک کباب اپنی پلیٹ میں رکھتی رتابہ بولی تو حمزہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے حیا کو دیکھا۔ اصل میں ماسی، میں مار پیٹ کا اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا میں شریفہ والی کوئی نوکری کر سکتا ہوں، اور پھر میری بیوی ایک سیشن کا اتنا کما لیتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ ہونٹ نیپکن سے تپ تپا رہا تھا۔ بیوی نے آئیبرو اٹھائی۔ شیری جھٹ سے بولا، پہلی بات یہ کہ آپ ریزائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کیا کام کریں کہ اتنے لوگوں کو جاب لیس کر دیا ہے آپ نے۔ دوسرا، آپ کی بیوی کماتی ہے، پر میری بیوی آپ کے توسط سے جو کماتی تھی اب وہ بھی نہیں ہے۔ اس کی تنخواہ کے بغیر ہم اتنی مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ وہ روحان سا ہو کر بتا رہا تھا اور ردابہ نے سے گھورا تھا اور حیا ہنسی تھی۔ سمایا کا کیٹرنگ کا بزنس بند ہو گیا تھا۔ سمایا کا کیٹرنگ کا بزنس بند ہو گیا ہے کیا؟ شیری نے اس کی طرف بائیں آنکھ دبائی تھی۔ فرانس سے انٹرنشپ پڑھ کر آنے کے بعد میں نے اور اس نے ہاتھ ملا لیا ہے۔ اب ہم اس سے 3 گنا بڑی کمپنی چلا رہے ہیں۔ دونوں ہنسے تھے اور حمزہ کا دماغ کہیں اپنی ریٹائرمنٹ پر اٹک گیا تھا۔ تبھی ہارون بولے، سوچ لو جو کرنا ہے، بزنس کرنا ہے تو ٹھیک ہے، جاب کرنی ہے تو بھی اپلائی کر دو کہیں کسی سیکیورٹی ایجنسی میں۔ جملہ ادھورا رہ گیا۔ چاچو، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے پولیس کی نوکری اس لیے چھوڑی ہے کہ میں پھر سے سیکیورٹی ایجنسیز میں جا کر دوبارہ اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال دوں؟ وہ ڈسٹرب نظر آنے لگ گیا تھا۔ بیٹا، ہم بس یہ کہہ رہے ہیں تم نے لیٹر دے دیا ہے، پروسیس میں وقت لگے گا، اینڈ وی آل نو تم کوئی اور جاب نہیں کر سکو گے۔ پالیسی تمہاری فیلڈ ہے تو تم ری جوائن کی اپلیکیشن دے دو۔ ردابہ دو ٹوک بولی تھی تو حمزہ کھڑا ہو گیا۔ میں اس سسٹم کا حصہ دوبارہ نہیں بننا چاہتا جو اپنے لوگوں کو آن نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال اس محکمے کو دے دیے اور یہ میرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ہم منہ کھول کر کہتے ہیں وہ جتنا بجٹ کھا جاتی ہے، پر کبھی دیکھیں وہ اپنے سپاہی سے لے کر جنرل تک سب کو آن کرتے ہیں، ان پر پیسہ لگاتے ہیں، اور ہمارے ہاں شہید کی ماں کو، اس کے بیٹے کو اور دوسرے شہداء کے عزیز میں ہونے والی تقریب میں نیچے بٹھایا جاتا ہے۔ وٹ شٹ مین! وہ تو چھڑ ہی گیا تھا۔ میز پر سنجیدگی چھا گئی۔ میں نے 6 سال اس منسٹر پر کام کیا۔ اس نے 6 انگلیاں اٹھا کر دکھائی۔ 6 سال زندگی کے اس کیس کو دے دیے۔ کون سا گناہ اور جرم نہیں تھا جس میں وہ ثقلین ملوث نہیں تھا؟ یاد ہے دربار پر جو دھماکہ ہوا، اس میں بھی یہ سہولت کار رہا۔ زندگی کو ہتھیلی پر رکھ کر میں نکلا تھا، مگر جب ایکشن کا وقت آیا، گرفتاری کا وقت آیا، تو اعلیٰ حکام نے ہاتھ کھینچ لیا۔ پرائم منسٹر کا آرڈر آ گیا، سارا کیس ختم کر دیا جائے، ثبوت ختم کر دیے جائیں۔ پوری حکومت کو آگ لگ گئی۔ وہ ایک ہاتھ کمر اور دوسرا ہاتھ ماتھے پر رکھے اب لمبے سانس لے رہا تھا، جیسے سب دوبارہ سامنے دکھنے لگا تھا۔ حیا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ نوکری چھوڑنے کی درخواست چند ماہ پہلے دے چکا تھا۔ سینئر آفیسر دوست اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ درخواست منظور نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی مرضی سے چھوڑنے کے باوجود وہ بے سکون تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ مڑا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کیس کے پیچھے میں سارا دن ساری رات گھر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اسی شرط پر میری مدد کر رہی تھی کہ وہ جب میسیج کرے، کال کرے، میں وہاں اس کے پاس پہنچوں۔ میری بیوی مجھ پر شک کرنے لگی۔ وہ شرٹ میری بیوی نے دوبارہ مجھے کبھی پہننے نہیں دی۔ وہ ارمینا کی لپسٹک کا نشان والے شرٹ کا ذکر کر رہا تھا۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ اسے لگتا تھا حمزہ کو نہیں پتا کہ وہ اس شرٹ کے کیوں خلاف تھی۔ وہ آگے بولا، ماسی، میرے گھر کے باہر سے 2 بار دھماکہ خیز مواد ملا۔ میرا بچہ، میری بیوی مر جاتے اگر بر وقت پتہ نہ چلتا، اور میں ان کے ٹکڑے جمع کرتا رہتا۔ اس نے جرجری لی تھی۔ حمزہ، تم بہادر پولیس آفیسر ہو۔ حیا نے آہستہ سے کہا تو سرائیت سے اس کی طرف مڑا تھا۔ میں نے کہا ہم اس بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے۔ بھاڑ میں جائے یہ بہادری۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اور جنازے اٹھا سکوں۔ اس کے جبڑے حدت جذبات سے ہل گئے تھے۔ اور گاڈ سے ایک بھائی، شیرینے سے روکا، اور وہ تو اس وقت اپنے قابو میں نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نوکری چھوڑ دینے کی تکلیف اور بے سکونی کی ساری بھڑاس آج نکل رہی تھی۔ تو شیری کیوں بچتا؟ صحیح، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بہادری دکھاتا رہوں، اپنی بیوی اور 2 سال کے بچے کو مرنے دیتا۔ اگر وہ بچ جاتے تو دھماکہ خیز مواد کے بعد گن ہاتھ میں پکڑ کر اسی طرح سڑکوں پر پھرتا اور ایک دن میری لاش گھر آ جاتی۔ حیا نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کھانا تو حرام ہو گیا تھا، مگر وہ چپ نہیں ہوا تھا۔ پھر میری لاش پر تمغے لگاتے تم لوگ، میڈیا سیشن کرواتے۔ ہمارا حمزہ اتنا بہادر تھا کہ مر گیا۔ اس نے استضائیہ ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ اب تو ردابہ اور ہارون بھی کچھ نہیں بولے تھے۔ اس کی بھڑاس تھی، وہ اس کو شانت ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، پر اپنے بچے کو میں یوں اکیلے دھکے کھانے کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ میرے بعد میری بیوی اور میرے بچے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی خون کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ میں ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔
جہاں میں ہر وقت اپنی فیملی کو کھونے جس میں ہر وقت مجھے اپنی فیملی کے کھونے کا ڈر نہ ہو۔ وہ اب گردن اٹھا کر سر دائیں بائیں گھما رہا تھا، سر درد سے پٹنے لگا تھا۔ شیری، وکیل کو بلاؤ، میں اپنی پراپرٹی اپنی زندگی میں ہی اپنی بیوی اور بچوں کے نام کروانا چاہتا ہوں۔ وہ دو ٹوک سا کہتا سیدھا ہوا تھا۔ حیا کا ہاتھوں پر ٹکا سر تھوڑا اور گر گیا تھا۔ ردابا نے ہارون کو دیکھا جو حمزہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شیری نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت وہ زخمی شیر تھا، اسے کچھ بھی کہنا فضول تھا، جو سمجھاتا وہ اسی پر جھپٹتا۔ شیری نے حمزہ کو دکھانے کے لیے فون نکالا۔ یہ تو آج بھی اتنے ہی کھڑوس ہیں۔ ایک میسج حیا کو کیا تھا، اس نے بدلے میں اینگری ایموجی بھیجا اور ساتھ میں ہی میسج کیا، وہ پریشان ہے بابا۔ آواز پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا اور حمزہ اور شیری پیچھے مڑے تھے۔ ننھا ارحاب سفید ٹی شرٹ اور وہی نیلی جینز میں وہاں کھڑا تھا۔ حمزہ فوراً سے سیدھا ہوا، چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ حیا نے تھوڑی ہاتھوں پر ٹکائی تھی، جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ حمزہ اب جب مڑے گا تو اتنا میٹھا ہوگا کہ ارحاب کو شگر ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ اب وہ کرسی سے کھڑا ہو کر ارحاب کے پاس جا رہا تھا۔ ہمارا بیٹا اٹھ گیا۔ نیچے جھکتے اس نے ارحاب کو گود میں اٹھایا اور اس نے باہیں حمزہ کی گردن میں ڈال دی تھی۔ مجھے شور آ رہا تھا، وہ ہونٹ نکال کر بولا اور حمزہ نے اس کے گال چومے تھے۔ سوری بھائی، شیری چاچو کو ڈانٹ پڑی تھی۔ وہ بات گھما گیا تھا اور شیری نے ارحاب کی طرف سر کو خم دیا۔ میں ہی کمینہ ہوں اس گھر میں۔ ارحاب ہنسا تھا۔ چاچو؟ پھر ہنسا۔ بابا کو ڈانٹ پڑی، پھر چاچو کو ڈانٹ پڑی۔ یہ وہ خوش ہو رہا تھا۔ حیا نے دو انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر مسکراہٹ چھپائی تھی اور حمزہ نے اسے گھورا تھا۔ پھر ارحاب کے کان میں سرگوشی کی، سب کے سامنے نہیں بتاتے، اور اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا اور اونچی سرگوشی کی۔ I will not tell the end with دادو۔ ماما نے آپ کو ڈانٹا تھا۔ حمزہ نے بے بسی سے ارحاب کو دیکھا اور ردابا اور ہارون ہنسے تھے۔ ارحاب آپ کی گود سے اتر کر ہارون سے ملا، پھر ردابا سے، ان دونوں کے گال چومے، پھر وہ بھاگ کر شیری کے پاس آیا۔ شیری نے دو چاکلیٹس جیب سے نکال کر اسے تھمائی تھی اور اس نے تھینک یو کہتے شیری کے گال کو چوما اور دوبارہ باپ کی گود میں چڑھ گیا۔ اب یہ جاب لیس رہیں گے۔ شیری نے دوبارہ میسج بھیجا۔ حیا نے مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ شیری کا فون وائبریٹ ہوا۔ He will join police again۔ شیری کو مذاق اچھا لگا، تبھی اس نے منہ کھول کر ہنستا ایموجی بھیجا تھا۔ اچھا تھا، اور بھیجیں لطیفہ۔ حیا ہنسی اور سب نے اسے دیکھا تو وہ ہونٹ دباتی نفی میں سر ہلانے لگی اور میسج ٹائپ کیا۔ وہ پیدا ہی پولیس کے لیے ہوا ہے، جلد ہی اسے احساس ہو جائے گا اس کی زندگی کا مقصد وہ کالی وردی ہے، اس کی بے سکونی سے دوبارہ تھانے لے جائے گی۔ شیری نے بس اس بات میں سر ہلایا تھا اور پلیٹ پر جھک گیا۔ حمزہ ارحاب کو لے کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ میرا بیٹا اب کھانا کھائے گا۔ اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھتے دونوں ہاتھ کی دو انگلیوں میں تھوڑے سے چاول اٹھا کر اس نے ارحاب کے منہ میں ڈالے اور وہ چاکلیٹ الٹ پلٹ کر دیکھتا منہ ہلانے لگا۔ حمزہ، اس کا منہ تو دھلوا دو پہلے، حیا خفگی سے بولی، اور حمزہ نے ارحاب کو دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر دونوں نے اپنا ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا، گھمایا، گردن آگے کی اور اپنی طرف سے شیر کی آواز میں بولے، شیر منہ نہیں دھوتے۔ ارحاب کھلکھلایا تھا۔ حمزہ نے مسکراتے ارحاب کا گال چوما اور دوبارہ سے اسے چاول کھلانے لگ گیا۔ حیا نے روحان سے ہو کر ردابا کو دیکھا۔ اس نے میرا بچہ بگاڑ دیا ہے۔ ردابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب وہ نہ ہو تو ارحاب کی پروگرامنگ کر دینا، وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی، اور حیا نے سر ہلایا۔ ماسی، کیا میں نے آپ کو بتایا کہ میرا پیارا ہسبینڈ کل میرے ساتھ انسٹیٹیوٹ جا رہا ہے؟ حیا نے انگلی سے حمزہ کی طرف اشارہ کیا۔ حمزہ نے ایبرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر فہمیدہ سے سیشن میں بٹھوانا چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چبا کر بولی تھی، اور حمزہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ردابا نے مسکراہٹ دبائی اور شیری چہکا تھا، آپ کیوں نہیں دیتی ان کو سیشنز؟ بڑا نام سنا ہے آپ کا۔ تمہیں لگتا ہے یہ میرے قابو آنے والی چیز ہے؟ وہ ہنستے ہوئے رکی تھی اور حمزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کا ہی سایہ ہے مجھ پر محترمہ۔ حیا ہارون کو دیکھتی فوراً سے سیدھی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ۔ ارحاب نے چاول منہ میں لبائے اور وہی دہرایا، استغفر اللہ۔ لانچ میں کہے گونجے تھے اور سب کو اب ارحاب پر پیار آ رہا تھا، مگر اس کا باپ کب کسی اور کے پاس اسے آنے دیتا تھا؟ یہ انسٹیٹیوٹ کے دوسرے فلور پر واقع کلاس روم تھا، جس میں 15 کرسیاں کمرے کے تینوں دیواروں کے ساتھ ترتیب سے لگی تھیں، جبکہ وائٹ بورڈ والی دیوار خالی تھی۔ تمام کرسیاں بھری تھیں اور دائیں طرف دیوار کے ساتھ 4 کرسیاں چھوڑ کر حمزہ وی گلے والی میرون ٹی شرٹ پہنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ڈائس کے پاس ڈاکٹر فہمیدہ لیپ ٹاپ پر جھکی کھڑی تھی۔ سیشن شروع ہونے میں 5 منٹ باقی تھے۔ ہلکی سی سرگوشی ہوئی تھی، مگر وہ یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، سو چپ چاپ یہاں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر کبھی لب کاٹنے لگتا اور کبھی فون نکال کر اپنی اور ارحاب کی صبح والی لی گئی تصویر دیکھنے لگ جاتا۔ اس کا دل
اس کا کتنا دل تھا کہ ارحاب بھی اس کے ساتھ آ جائے، مگر حیا نے صاف منع کر دیا تھا۔ جانتی تھی اس کا دھیان سیشن سے زیادہ ارحاب پر رہے گا۔ چند ماہ مسلسل گھر رہنے سے اسے ارحاب کی زیادہ ہی عادت ہو گئی تھی۔ تبھی وہ ابھی سے اسے مس کرنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ تصاویر دیکھ رہا تھا کہ کلاس کی لائٹس بند ہو گئی اور وائٹ بورڈ پر پروجیکٹر کی مدد سے لیپ ٹاپ کی اسکرین نظر آنے لگی تھی۔ ایموشنل انٹیلیجنس۔ حمزہ نے فون جیب میں ڈالا اور ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر فہمیدہ کی آنکھیں اب ایک لائن سے دوسری اور پھر تیسری لائن کا سفر کر رہی تھی۔ انہوں نے بات کا آغاز سوال سے کیا تھا۔ میری ایک کزن ہے، وہ اکثر شکایت کرتی ہے کہ اس کا خاوند آفس سے آ کر بہت غصہ کرتا ہے، بات بے بات جھگڑتا ہے، چیزوں میں نقص نکالتا ہے۔ وہ قدم قدم آگے آنے لگی تھی۔ پھر پتہ چلا دراصل بھائی کا باس بہت غصے والا ہے۔ وہ کام کا بوجھ بڑھا کر رکھتا ہے اور ذرا سی بات پر بہت بے عزت کرتا ہے۔ وہاں وہ کچھ بول نہیں پاتے اور ان کا غصہ پھر گھر آ کر نکالتے ہیں۔ وہ اب کرسیوں کے بیچ میں کھڑی تھی۔ اسی طرح اکثر فیس بک پر میٹرک FSC کی لڑکیاں پوسٹ لگاتی ہیں کہ پریکٹیکل کے لیے آئے ایکسٹرنلز بدتمیزی کرتے ہیں، بیڈ ٹچ کرتے ہیں، فلرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم کچھ بولے تو فیل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ وہ ایک ایک نظر سب پر ڈال رہی تھی۔ کوئی بتائے گا یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم کسی کا غصہ کسی پر نکالتے ہیں؟ یا کیوں ہم یہ محترم اساتذہ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں کو اکیلا دیکھ کر بدحواس ہو جاتے ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی، سب خاموش رہے تو وہ آگے بولی۔ حمزہ نے اکتاہٹ سے ادھر ادھر دیکھا۔ سب توجہ سے سن رہے تھے، وہی بیزار تھا۔ دل چاہا فون نکال کر ارحاب کی تصویر کھول لے، مگر یہ کلاس ایتیکیٹس کے خلاف ہوتا ہے، تو جھلا کر پیر ہلانا شروع کر دیا۔ فہمیدہ نے ایک نظر اس کی ہلتی ٹانگ کو دیکھا اور پھر مڑ کر ڈائس کے پاس چلی گئی۔ سر، ایک ریسرچ کے مطابق 27 طرح کے مختلف جزیات ہیں جن میں غصہ اور پیار سب سے طاقتور ہے، اور اگر ان کا صحیح وقت پر استعمال اور اظہار نہ کیا جائے تو یہ بندے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جو غصہ ضبط کرتا جائے، اندر انڈیلتا جائے، اسے کل ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ دل کا مریض بن جائے گا۔ جو وقت پر اپنی عمر پر پیار حاصل نہیں کر سکے گا، وہ پھر چاہے بوڑھا ہو جائے اس کا ٹھرک نہیں جائے گا۔ اس لفظ پر کمرے میں بیٹھے لڑکے منہ جھکا جھکا کر مسکراہٹ چھپانے لگے، مگر دو لوگ سنجیدہ رہے، ایک ڈاکٹر فہمیدہ اور دوسرا حمزہ۔ وہ اب بھی ٹانگ ہلا رہا تھا، اسے یہاں سے نکلنا تھا، گھر جانا تھا، مگر وہ بندھا ہوا تھا۔ ایک لڑکے نے سوال پوچھنے کو ہاتھ ہلایا اور حمزہ نے ناگواری سے منہ بنایا۔ پتہ نہیں کب یہ 30 منٹ ختم ہوں گے۔ اب وہ لڑکا سوال کر رہا تھا، ڈاکٹر فہمیدہ، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کو غصہ پی جانے والے لوگ پسند ہیں، مگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنا غصہ نکال دیں؟ اس نے پوچھا اور کئی سر ہلے جیسے وہ بھی اس آیات سے واقف ہوئے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حمزہ کی ہلتی ٹانگ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہی تھی، تبھی وہ ذرا اس کے پاس آئی تھی۔ آپ مسلسل ٹانگ ہلا رہے ہیں، میرا فوکس ڈائیورٹ ہو رہا ہے، کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ وہ آرام سے پوچھ رہی تھی۔ حمزہ کی ہلتی ٹانگ رکی اور وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آئی وانٹ ٹو گو ہوم۔ سب ہنس دیے تھے جیسے کوئی اسکول کا بچہ ہو جسے جلدی گھر جانا ہے۔ حمزہ نے ان کی پرواہ نہیں کی اور دوبارہ بولا، میرا بیٹا ہے گھر پر، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میری بیوی نے اسے یہاں آنے نہیں دیا۔ وہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر فہمیدہ نے سینے پر ہاتھ باندھے اور اس کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ گریٹ، دس سیشن از فار یو۔ انگلی ان کی طرف اٹھاتی وہ کلاس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور حمزہ دوبارہ سے پیر ہلانے لگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک میں غصہ پی جانے کا حکم ہے۔ سر، پی جانا اردو کا لفظ ہے، اردو کے الفاظ میں جھول ہو سکتا ہے، اسی لیے مطلب صحیح واضح کرنے کے لیے ہم اسے عربی میں ہی سمجھیں گے۔ یہ آیت جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں لفظ ہے کاظمین، جسے ہم نے اردو میں پی جانے کہا۔ یہ لفظ کاظمت سے نکلا ہے۔ کاظمت عرب میں اس طریقے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ بھرے ہوئے کنویں کو کازیر سے زیر زمین پائپ لائن کے ذریعے خالی کنویں سے جوڑ دیتے تھے۔ وہ دوبارہ کرسیوں کے بیچ خالی جگہ کی طرف آ رہی تھی۔ اب یہ جو لفظ ہے کاظمت، یہ جو طریقہ ہے، اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس طرح کو اردو میں ہم کہتے ہیں لغت خاموش ہے۔ تو کیا ہم نے اس لفظ سے قریب ترین لفظ کو جوڑنے کو ترجمہ رکھ دیا ہے؟ وہ ہاتھ ہلاتی بولتی جا رہی تھی، اور وہ قریبی لفظ ہے پی جانا۔ اب ہمیں سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ غصہ آئے تو پی جاؤ، کنٹرول کر لو، اندر رکھ لو، باہر مت نکالنا۔ غصہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ جذبات بھی بغیر وجہ نہیں بنائے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو کم ظرف ہوگا وہ غصہ جلتا کڑکتا ختم ہو جائے گا، اور جو اعلیٰ ظرف ہوگا وہ اس غصے کو فیول کے طور پر استعمال کرے گا۔ تبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تو وہ غصے میں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ غصہ انرجی ہے، نیگیٹو انرجی ہے، اسے پازیٹیو کام پر لگا دیں، غصے کو کاظمت میں لگا دیں،
اور یہ یوں ہوگا کہ کوئی مقصد ڈھونڈے، زندگی کا کوئی کام ڈھونڈے اور یہ ساری انرجی وہاں لگا دیں، ورنہ جو انرجی مثبت طریقے سے نہیں لگتی وہ ایک دن تباہ کن مواد کی صورت میں آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کو ندامتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ سر، آپ زندگی میں آ آگے کیا ہو رہا ہے وہ اہم نہیں ہے، مگر اس کا ریئیکشن آپ کیسا دکھا رہے ہیں یہ اہم ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جسے ایموشنل برین کہتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ فوراً سے کوئی ریئیکشن دینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے گالی دی، انفارمیشن ایموشنل برین کو پہنچی، اس نے فوراً سے رسپونڈ کیا، آپ نے اسے ایک تھپڑ رکھ کر دیا یا بدلے میں گالی دے دی اور بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس سے اگلا حصہ ہے ریشنل برین۔ یہ تب کام کرتا ہے جب آپ ایموشنل برین کو قابو کر لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جب تمہیں غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ سر، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو وقت لگے رسپونڈ کرنے میں۔ جب آپ فوراً سے رسپونڈ کرتے ہیں تو جذبات والے حصے سے کرتے ہیں، مگر جب آپ تھوڑا سا رک کر رسپونڈ کرتے ہیں تو ریشنل حصے سے کرتے ہیں اور بہتر ریئیکشن دیتے ہیں، اور اسی کو ہم ای کیو کہتے ہیں۔ آپ آج جا کر اپنے گھر میں کہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے، آپ کے والد آپ کو رکھ کر تھپڑ دیں گے اور والدہ دہائیاں دیں گی کہ میری ہی تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ کوئی ان اللہ لوگوں کو بتائے کہ یہ جذبات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غصہ، پیار، محبت، حزن ان کو کنٹرول نہیں کرتا، مینیج کرنا ہے۔ ہمیں ایموشنل مینجمنٹ کا نہیں پتہ، ہم نفرت کرتے ہیں، بے پناہ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بے پناہ کرتے ہیں۔ وہ اب حمزہ کو دیکھ رہی تھی، اپنے جذبات کو مینیج کرنا سیکھے۔ امریکہ کی ریسرچ ہے کہ انسان کی کامیابی میں 15% کردار آئی کیو کا ہے اور 50% کردار آئی کیو کا ہے، مگر پھر بھی ہم اس 15% پر ہی زور دے کر رکھتے ہیں۔ یاد کر لو، رٹا لگا لو، یاد کر لو، مگر یاد رکھیں گے بل گیٹ وہی بنتا ہے جس کا آئی کیو ہے، اور ای کیو والے ہی آئی کیو والوں کو لیڈ کرتے ہیں۔ امریکہ کی ریسرچ ہے کہ انسان کی کامیابی میں 15% کردار آئی کیو کا اور 50% کردار ای کیو کا ہے، مگر ہم پھر بھی اسی 15% پر ہی زور دے کر رکھتے ہیں۔ یاد کر لو، رٹا لگا لو، یاد کر لو، مگر یاد رکھیں بل گیٹ وہی بنتا ہے جس کا ای کیو ہے، اور ای کیو والے ہی آئی کیو والوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر رشتے کو ایک جگہ دیں اور اس میں ہی رکھیں۔ ڈونٹ ٹیک اینی ریلیشن فار گرانٹیڈ، کیونکہ جب ہم کسی کو کسی چیز سے گرانٹیڈ کر دیتے ہیں نا، اللہ پھر حقیقت دکھا دیتا ہے آپ کو یا ان کو آپ سے دور کر دیتا ہے، اور پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حمزہ کی ہلتی ٹانگ رک گئی۔ تو کیا اس نے اپنے رشتوں کو گرانٹیڈ لے لیا تھا؟ ہاں، اسے لگتا تھا بھلا وہ لوگ کہاں جائیں گے اسے چھوڑ کر۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ جب فارغ ہو کر گھر جاؤں گا تو رانیہ کے سارے شکوے ختم کر دوں گا۔ وہ آگے بول رہا تھا، لوگوں کو پیار دیں پر اتنا نہ دیں کہ وہ آپ پر منحصر ہو جائیں، اتنا مت کریں کہ اگر آپ کو کبھی ان سے دور ہونا پڑے تو آپ زندہ ہی نہ رہ سکیں۔ حمزہ کے گلے میں گلٹی بھر کر ابری تھی، رہاب کے بغیر اسے چند منٹ بھی قیامت لگتے تھے۔ اس نے ٹانگ سے ٹانگ اتاری۔ یا آپ نہ ہوں تو وہ تکلیف برداشت نہ کر سکیں گے۔ کنٹرول مت کریں، جذبات دبائیں مت، ان کو مینیج کرنا سیکھیں۔ پیار کریں، غصہ کریں، مگر ایک حد میں آ جائے، ورنہ یہ دونوں جذبات تباہ کن نتیجہ دیتے ہیں۔ نیپولین کو غصہ آیا تو وہ کہتا تھا جنگ لڑو، ہزاروں لوگ مر گئے۔ پیار کرتے ہیں تو اتنا کہ دوسرا بندہ قید محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور جب تک آپ اپنے جذبات نہیں سمجھیں گے آپ دوسروں کے جذبات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ آخری وقت اس طرف کیسے ہنسے تھے؟ ٹائم اینڈ اسپیس سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر کلاس میں گھمائی۔ 1 گھنٹہ پہلے کسی نے کہا، پچھلے ہفتے ایک اور جواب آیا۔ 2-4 کے علاوہ سب چپ تھے۔ وہ حمزہ کی طرف مڑی۔ آپ ایسے کب ہنسے تھے؟ وہ متذبذب سا اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہتا یاد ہی نہیں آ رہا؟ اس کی تو ہنسی بھی کھوکھلی ہوتی تھی۔ وہ محض شانے اچکائے۔ وہ مسکرائی تھی۔ چلو پھر آج لافٹر تھیراپی کرتے ہیں۔ وہ روسٹر روم کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنسیں، وہ کہہ رہی تھی۔ سب مسکرا کر نظروں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ چلیں چلیں، ہنسے سب کچھ بھی سوچیں اور ہنسیں۔ وہ ابھار رہی تھی۔ ایک لڑکے نے نقلی ہنسی ہنسنا شروع کیا تھا۔ مسکراہٹیں گہری ہوتی گئی۔ ہنسیں اور آوازیں بھی شامل ہو گئی۔ حمزہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ پاگل ہوں میں کیا؟ ڈاکٹر فہمیدہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بھی ہنسنے کا اشارہ کیا تو منہ بناتا ہنسا اور ہنستا گیا، اور پھر ایک دم سے نقلی ہنسی اصلی ہنسی میں بدل گئی۔ سب ہنس رہے تھے، ہنستے جا رہے تھے، اور آخر میں ڈاکٹر فہمیدہ بھی ضبط نہیں کر پائی اور وہ خود بھی ہنسنے لگی۔ سیشن ختم ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر وقفے سے گزرے لمحوں کا سوچ کر ہنستے رہے، اور پھر اس سیشن کا کمال یہ ہوا کہ اب حمزہ ہر وقت ارحاب کو اٹھا کر نہیں رکھتا تھا، گھر کے دوسرے افراد کو بھی ارحاب کو اٹھانے
اور پیار کرنے کا حق مل گیا تھا۔ مشکل رہا تھا، مگر جب لائف پارٹنر ہر قدم آپ کا ساتھ دے تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی حمزہ کو اپنے کاموں کے سلسلے میں مصروف رکھے رکھتی تھی، اور حمزہ نے اپنے پیار کو مینیج کرنا سیکھ لیا تھا اور آپ کو اپنے پروں کے نیچے سے نکال دیا تھا۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی چاہیے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔